बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक नई और ख़ौफनाक जंग के दहाने पर खड़ा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी अब मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर 200 जंगी तैयारों से शदीद फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें तेहरान के नवाही इलाके, हसास अस्करी तनसीबात और जौहरी मराकज़ निशाना बने। इन हमलों में आला ईरानी अस्करी क़यादत और 9 जौहरी सियासतदानों को शहादत की इतलात सामने आ रही हैं। ईरान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए वादा सादिक 3 के नाम से ऑपरेशन में 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे, जिनमें मुतअद्दिद तिल अबीब में गिरे और शहर धमाकों से लरज़ गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 40 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हुए, जबकि दारुल हुकूमत के हसास इलाकों में हंगामी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। ईरान का दावा है कि इनके 3 मरहलों में इसराइल के मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि इसराइल ने 50 से ज़ायद मिसाइलों को अपनी दफाई निज़ाम के ज़रिए फ़िज़ा में ही तबाह करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया ने भी दावा किया है कि एक इजराइल F-35 त्यारा मार गिराया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका बज़ाहिर खामोश नज़र आ रहा है, मगर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी माहदे पर वापस ना आने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान ने हंगामी ख़त के ज़रिए सलामती कौंसिल से फ़ौरी मदाखलत का मुतालबा किया है, जिसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए फ़रीक़ैन से तहम्मुल और फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद रहेगी या ख़ित्ते के दीगर ममालिक और बड़ी ताकतें भी इसकी लपेट में आएंगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद ख़ान ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। सर, इसराइल, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त का सवाल है वो ये है कि इसराइल कैसे ईरान के अंदर इतनी आसानी से टॉप मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाता है। ईरान की इंटेलिजेंस कैसे अपनी अस्करी क़यादत और जौहरी साइंसदानों की हिफाजत से गाफिल हो गई, और क्या आप समझते हैं कि वाकई इतना बड़ा ये ईरान का एक सिक्योरिटी लैप्स है या कुछ और है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सवालात जो है ये मेरे ख्याल में खुद ईरान के अंदर जो है वो लोग पूछेंगे, उनका मीडिया पूछेगा। और जिस तरह माजी में भी जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था, अगर आपको याद हो कि वहाँ पे हमास का जो सरबराह था उसको टारगेट बनाया गया था, और उससे पहले जो है जो एम्बेसी थी ईरान की दमिश्क में, उसको जब टारगेट बनाया गया था तो यही सवाल पूछा गया था। ठीक, इसका जवाब ये है कि देखें, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो तो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि वो ईरान में हर लेवल के ऊपर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। हाँ। और इसको जब तक वो कोई इनसाइडर हेल्प ना हो बिल्कुल, तो वो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इनसाइड हेल्प थी, और जहाँ तक इनके जो हमले थे उनको क्यों नहीं रोका गया, तो ईरान ने खुद कहा है कि इनिशियली उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको हैक किया गया था, लेकिन वो उन्होंने, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है हमले हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने जब उनको ठीक किया तो उन्होंने फिर उसको रोकना शुरू किया और फिर अपनी रिटेलिएशन भी की। एंड आई थिंक सो फार दैट इज क्लियर। बाद में जरूर मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना इंक्वायरीज होंगी और इसके ऊपर लिखा जाएगा, और इससे ईरान जो है जरूर सबक सीखेगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके कहा है कि ये जवाबी कार्रवाई थी और इससे वादा सादिक 3 का नाम दिया है। इस हमले में इजराइल के कई फौजी और फ़ज़ाई अड्डों को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है।
کیا یہ صرف ایک جواب تھا یا ایران کی طرف سے کسی بڑی جنگ کی تیاری کا اشارہ بھی دیا گیا؟ Why I'm saying so? Because earlier یہ کہا گیا کہ جی میزائل کا اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد شاید چیزیں رک جائیں، لیکن یہ رسپونڈ جو دیا گیا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اور یہی ایک پرسیو کیا جا رہا تھا کہ ایران will not respond back whereas ایران has responded. So اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے بارے میں یہ جو پرسیپشن جس کی آپ نے بات کی ہے کہ ایران رسپونڈ نہیں کرے گا، میرے خیال میں یہ فالٹی ہے. اور ایران نے ماضی میں بھی رسپونڈ ضرور کیا ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ان کا جو رسپانس ہے وہ پروپورشنٹ ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے جو ہوائی اڈے ہیں، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ان کے جو نیوکلیئر ریسرچ فیسلٹیز ہیں، ان کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ ایران میں بھی اسرائیل نے مور اور لیس ایسا ہی کیا ہے. لیکن اس میں جو ہے جو کوشچنز ہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا ہے کہ باقی دنیا اس میں اس کی انوالومنٹ کس ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں امریکہ کی انوالومنٹ تو انڈائریکٹلی ہو گئی ہے، بالکل اس لیے کہ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ اسرائیل نے یو ایس ویپنز اور سسٹمز استعمال کیے ہیں. اور ابھی میڈیا میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایران کی طرف سے ڈرون فائر کیے گئے تھے ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں راستے میں انٹرسیپٹ بھی کیا ہے. اچھا، خود یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک ڈویژن ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. ایک تو جو رائٹ ونگ والے ہیں، جو ماگا کے سپورٹرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو نے امریکہ کو اس لڑائی میں ڈریگ کیا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر جو کچھ ریپبلکن ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ایران کے اوپر جو ہے ملٹری ایکشن ہو جائے. تو ایک کنٹروورسی ابھی وہاں پہ چل رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتے چلو کہ ایران نے بھی بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اور ملک اسرائیل کی مدد کرے گا تو اس کو بھی وہ ایران کے ساتھ دشمنی سمجھے گا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے سیریا سے اور عراق سے اور ساتھ ساتھ بحرین سے جو ان کے وہاں پہ اڈے ہیں، وہاں سے سٹاف کو بہت کم کر دیا تھا. کیونکہ اب وہاں سے ایران کو کوئی سپورٹ ملتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایران وہاں پہ بھی ان کو ٹارگیٹ کرے گا، جس سے یہ ایسکلیشن بہت بڑھ سکتی ہے. اچھا سر، اس میں جی سر، جو ابھی بات کہہ رہے ہیں سر آپ، میں تھوڑا سا کیونکہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کی جانب سے جو بیان سامنے آ رہی ہیں وہ بڑے عجیب و غریب سے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ضرور تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، پر اس حملے میں اسرائیل کو ہماری سپورٹ حاصل نہیں. دوسری طرف ٹرمپ ایران کو جوہری معاہدے پر واپس نہ آنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے رہا ہے. یہ پھر دوہری پالیسی ہے یا اس کو آپ کس طرح انالائز کریں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی کلیئر قسم کی یہ کانٹرڈکشن ہے، اور یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ اب یو ایس میڈیا میں بھی اٹھ رہا ہے، یورپ میں بھی اٹھ رہا ہے. آج اگر آپ نیو یارک ٹائمز کے کچھ آرٹیکل دیکھیں گے یا واشنگٹن پوسٹ کے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو کلیئر پالیسی ہے وہ کہیں مل نہیں رہی ہے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اگر اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر حملہ کرے گا تو امریکہ جو ہے اگر تو وہ جیت گیا تو امریکہ کہے گا کہ جی ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اور اگر جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ نہ جیت کا ہو نہ ہار کا ہو تو امریکہ جو ہے وہ بچ جائے گا ایران کی ریٹیلیشن سے، اور خود انٹرنلی جو لوگ میکا کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ان کو سیٹسفائی کر سکے گا. تو میرے خیال میں ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں انڈیا کے رول کا ذکر کرنا چاہوں گا. جی آج ہی جو ہے جے شنکر صاحب سے ایک سوال کیا گیا ہے انڈین میڈیا میں
کہ SCO نے بڑا کلیئرلی جو اسرائیلی ایگریشن ہے اس کو کنڈیم کیا، لیکن انڈیا نے ایک اور اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ نہیں، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، اور ہم تو پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں، صرف ڈائلاگ ہونی چاہیے. تو یہ اس میں یہ آپ دوغلی پالیسی اس کی دیکھ رہے ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے UN جنرل اسمبلی میں جو ایک ریزولوشن پاس ہونا تھا غازہ میں سیز فائر کے لیے، تو پہلی دفعہ انڈیا نے اس کے اوپر ایبسٹین کیا ہے، جبکہ 6 مہینے پہلے وہ ساری دنیا کے ساتھ تھا. اور اس کی وجہ سے نتنیاہو صاحب نے انڈیا کے پرائم منسٹر کو کال بھی کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا. اچھا سر، یہ بھی میں ٹھیک سر، اس میں ذرا ایک چیز ذرا ہمیں تھوڑا اور اس پہ بتائیے گا. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ موساد نے تہران کے قریب ایک فعال ڈرون اڈا قائم کیا جس سے فضائی حملوں میں مدد ملی. سر، کیا ایران جیسی خفیہ نگرانی رکھنے والی ریاست کے دارالحکومت میں دشمن ایجنسی کا اڈا بن جانا، یہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز اگر یہ کلیم کیا جا رہا ہے فرام اسرائیلی میڈیا، سو اس کی آبویسلی ویلیڈیٹی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز آبویسلی اگر ہم کیلکولیشن کریں تو چیزیں نہیں لگتی، لیکن اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. دیکھیں، بات مجھے درست لگ رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ 2-3 ہفتے پہلے یوکرین نے بھی اسی طرح کنٹینرز میں بند کر کے اپنے جو ڈرونز ہیں وہ رشیا کے جو انہیبیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اس نے اسمگل کر دیے، اور وہاں سے ان کے جو لانگ رینج بامرز تھے ان کو ٹارگٹ کیا. تو یہ پاسبل ہے کہ وہ ایریاز ایران کے جو کہ ویل ڈیفینڈڈ نہیں ہیں، جہاں پہ ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں ہیں، اور کچھ لوکل سپورٹرز کے ساتھ انہوں نے مل کر وہاں پہ اس کو اسمگل کیا، اور اسمگل کر کے اس کو اسمبل کیا اور پھر اس کو ٹارگٹ کیا. جو پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی یہ کر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک کمزوری ہے، ایک فیلیور ہے، جو کہ میرے خیال میں گورنمنٹ آف ایران کو بڑا سیریسلی اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی، بات تو یہ کہ دیکھیں، جو فارن آفس نے ایک 24/7 کرائسس مینجمنٹ سینٹر قائم کیا ہے، دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. ساتھ ساتھ جو ہماری ایمبیسی ہے ایران میں ہے، بغداد میں ہے، یا سیریا میں ہے، دوسرے ممالک جہاں پہ زائرین جاتے ہیں، اور ان کو ان کی ہیلپ اینڈ سپورٹ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ کریں. ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی اگر ایران کو ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں پریپریشن کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ جنگ ایسکلیٹ ہوتی ہے اور ایران کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے، تو پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ وائلنٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ جو ہمارے جو ڈپلومیٹک انکلوژرز ہیں، چاہے پاکستان میں ہو دوسری جگہوں پہ، تو وہ بھی ولنریبل ہو جاتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی بڑھائے گی. اور اس طرح کی یہ جو ایران میں افراتفری ہے، اس کی وجہ سے جو دہشت گرد ہیں، خصوصاً یہ BLA والے، TTP والے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پاکستان میں آ سکتا ہے. تو ہمیں بہت جو ہے چوکندہ رہنا پڑے گا. ٹھیک سر، لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا، ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں جو اسرائیلی حملے کا جواب میں کیا گیا ہے. اس صورتحال میں عالمی طاقتیں اگر آپ بات کریں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ رشیا نے کہا کہ جی ہم کردار ادا کریں گے، اور اسی تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی محمد بن سلمان سے بھی رابطہ ہوا ہے. اس کو آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کا اس میں ایران کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ شاید بہت کم ہے، اور میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ اس میں کچھ کر سکیں گے. یہ خود یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل OIC کے تھرو اور ایسی پارٹیز جو کہ پہلے جو ڈائلاگ ہے JCPOA کے اوپر، جن کو وہ
स्पॉन्सर कर रहे थे, मतलब ओमान ये कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान में इसका रोल बनता है। ये जो है इनडायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर अगर अपना प्रेशर डालेगा, तो वो अगर बैक ऑफ करता है तो मैं समझता हूँ कि ईरान भी उस स्टेज के ऊपर जो है वो डी एस्केलेशन के लिए तैयार होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि 56 बहनों का भाई ईरान अकेला लड़ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है शमशाद अहमद खान साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। सर, इजराइल की जानिब से ईरान के अंदर बराह रास्त अहदाफ को निशाना बनाना एक गैर मामूली पेशरफ्त है। आपके ख्याल में इजराइल का असल स्ट्रैटेजिक मकसद क्या था? जोहरी तनसीबात को रोकना, ताकत का मुजाहरा करके खित्ते में बर्तरी का ऐलान करना, क्या था ये सारा कुछ? सारी चीज़ें उसके अहदाफ में शामिल हैं और इसराइल की कोई बात ढकी छुपी नहीं है। वो तो फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड कर रहा है दुनिया को बड़ी ओपनली, और किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है। और जहाँ तक ईरान पे हमले का ताल्लुक है, ये कोई आज का या कल का मामला नहीं है, ये तकरीबन 25 साल पुराना किस्सा है। और बल्कि ये कहा जाए कि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ये अमेरिका की बनाई हुई हैं, 50s में बनाई थी, अमेरिका ने सारा कुछ दिया हुआ है जी। ये सिर्फ इनकलाब के बाद फिर जो हुआ, ईरान ने कुछ रशिया के साथ करके थोड़ा बहुत वो किया है रद्दोबदल इनमें, और फिर पिछले 20-22 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और उस वक्त से हमेशा ये खदशा रहता था कि कुछ जंग हो जाएगी इस हिस्से में। मैं कहा करता था कि इस खित्ते में जंग नहीं हो सकती, हमेशा मैं कहा करता था। और उसकी वजह ये थी कि ये खित्ते से तेल सप्लाई होता है पूरे यूरोप को, जापान को और फिर चाइना को। तो इस वजह से जो मफादात हैं दुनिया के, वो बड़े मुंसलिक हैं बराह रास्त इस खित्ते में सलामती के और सालमियत के। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब ट्रंप आया पिछली टर्म में, उसी वक्त हालात बदलने शुरू हो गए थे। ट्रंप ने आते ही 2016 में या 17 में जो जेरूसलम को इसराइल का दार खिलाफा रिकग्नाइज कर दिया, जो कभी नहीं है, अमेरिका की अपनी पॉलिसी नहीं रही थी। और फिर अब्राहम अकॉर्ड शुरू कर दिए। हाँ। और ये अकॉर्ड न्यूक्लियर डील जो ओबामा ने किया था 2015 में, जुलाई 2015 में, तो उस डील से निकल दिया, खत्म कर दिया। तो इसकी तो उस वक्त से शुरू थी, क्योंकि इसराइल के साथ ये जुड़ा हुआ है हर चीज। और इस चीज अच्छी तवक्को करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बंदा ना सियासतदान है, ना इसको सिफारतकारी का पता है, ना डिप्लोमेसी का पता है, ना कानून का पता है। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो सिर्फ और सिर्फ फायदे की देखता है, और उसके लिए ठीक कह रहे हैं सुपर गेम, क्योंकि ये खुद जवारी है और कसीनो उसका मालिक है। सारा जितना वो जो लास वेगस है, वहाँ सारे जुए के घर जो हैं वो सारे ये ओनर है। न्यू जर्सी का जो कसीनोज हैं सारे, तो ये सारा एक पोकर गेम खेलने वाला खिलाड़ी है। जहाँ फायदा होगा वो करेगा, जहाँ नुकसान होगा वो नहीं करेगा। इसने अच्छा सर, दुनिया में तूफान मचा दिया है इस वक्त। अच्छा सर, अगर इस पूरे खित्ते में कहा जाता है कि ईरान की बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं और उसके अंदर इन कॉन्फ्लिक्ट प्रॉक्सीज का, इस पूरे प्रोसेस में इन कॉन्फ्लिक्ट प्रॉक्सीज का क्या रोल है? क्या अब भी इनमें इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो इजराइल को मजीद मुश्किलात में डाल सके? इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है जी? देखिए, ईरान का एक अपना जो स्टेटस है वो प्रॉक्सीज पर डिपेंड नहीं करता है। ईरान वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में जो कौमियत रखता है, जो एक कौम थी। बाकी तो ये यूरोप की सारी जो ममालिक हैं, कोई भी कौम नहीं है, वो कोई इधर से आया हुआ है, कोई इधर से आया हुआ है। ये एक कौम रही है तारीखी तौर पर, और बड़ी कौम रही है। यानी हमारे खित्ते का जो एम्पायर थी मुगलों की, वो भी इसी उसका एम्पायर का हिस्सा थी एक ज़माने में। तो मकसद ये है
کہ ایران نے امریکہ کو شکست دے کے انقلاب لائے تھے یہ لوگ، اور آج تک امریکہ کو کسی نے ڈیفیٹ نہیں کی، انہوں نے کی تھی۔ تو اس کے بعد 79 کے بعد امریکہ میں کبھی ہمت نہیں تھی کہ ایران پہ حملہ کرے، اور اب یہ تھا کہ جب ٹرمپ آیا تو اس وقت سے پھر مسئلہ شروع ہوا ہے، اور اس نے نیتن یاہو کو کھلی چھٹی دے دی ہے، اور اس وقت جبکہ ایران کے ساتھ ایک ڈھونگ ڈائلاگ کا رچا کے شروع کیا تھا عمان میں، تو وہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایران کو انفلوئنس کیا جائے ایک اپنی مرضی کا ڈیل نکلوانے کے لیے۔ تو ایران نے جواب دے دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران ہے وہ اس نے شو کر دیا ہے کہ وہ اب ان کی زبردستی کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ جو پہلے ہوا تھا اب وہ بھی نہیں، اب ایران کے پاس وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے جس کو وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ میں بتاؤں نا کہ یہ اب جو میرے خیال میں جو ایران کرے گا یا کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ این پی ٹی سے فوری نکلنا کا فیصلہ کرے گا اور نیوکلیئر سٹیٹس کلیم کرے گا، یعنی ڈیفیکٹو نیوکلیئر طاقت بنے گا، اور جو اسرائیل ہے اس کے برابر کھڑا ہو کے پھر دبنگ طریقے سے اسرائیل کو روکے گا جس طریقے سے روکنا چاہیے۔ اچھا سر، ایران کے بارے میں ایک پرسیپشن تھی، پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، پرسیپشن تھی کہ اگر اسرائیل اٹیک کرے گا، اور ایک جو ہم نے سٹیٹمنٹس دیکھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آتے ہوئے، ایک یہ ویو تھا کہ ایران ریورٹ بیک نہیں کرے گا، رسپونڈ نہیں کرے گا، لیکن ایران نے نہ صرف ریورٹ بیک کیا، رسپونڈ کیا، بلکہ ان کے جو امریکی ساخت جہاز تھے وہ بھی ڈراپ ڈاؤن کیے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں اب چین کا کیا کردار آپ سمجھ رہے ہیں، کیپنگ ان مائنڈ چین کی اقتصادی اور اسٹریٹجک ترجیحات کو دیکھتے ہوئے، کیا اس بات کا امکان کتنا ہے کہ وہ ایران کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے گا؟ جی پہلی بات تو ایک چیز حقیقت یہ ہے کہ چین کے مفادات ہیں، اس کا اپنا تیل اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے، ایگزیکٹلی، تو چین برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے تیل میں رکاوٹ پیدا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو چین ہے وہ جنگیں نہیں لڑتا، نہ خود لڑتا ہے نہ کسی کے لیے جنگ لڑتا ہے، یہ نمبر 2 حقیقت ہے۔ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں چین نے جنگ لڑی ہو، وہ ویتنام وغیرہ میں تو اپنی سروائیول تھی اس وقت۔ اچھا، اب تیسری بات یہ ہے کہ ابھی چائنا نے پہلے شروع میں دیکھ رہا تھا سچویشن، لیکن اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور اسرائیل کو بھی کہہ دیا ہے کہ جنگ بند کرو۔ ابھی چند دنوں تک کچھ نہ کچھ سچویشن کلیئر ہونے چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ رشیا بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے۔ اور آپ پراکسیز کی جہاں تک بات کرتے ہیں، میں نے جس طرح کہا کہ ایران کو اس قسم کی پراکسیز نہیں ہیں جو ایران کے لیے لڑتی ہیں، وہ پراکسیز وہ ہیں جن کے اپنے مفادات کا تعلق ایران کی سلامتی کے ساتھ ہے، تو وہ اپنی جنگ لڑتے ہیں۔ اور ایران نے جب سیریا پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا، جب یہ خلیج کی ریاستوں سے شہزادوں ان سے بندے لے کے اور پیسہ ان کا استعمال کر کے اور اپنے وار پلانز دے کے جنگ شروع کی تھی سیریا کے خلاف، اور وہ پھر لوگ جا کے انہوں نے خود ہی ریاست ایک اسلامی ڈکلیئر کر کے داعش بن گیا اور ISIS بن گیا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا، جو اس نے جس نے ایک مونسٹر بنایا تھا اور وہ مونسٹر الٹا پڑ گیا تھا، اس کو وہ نام میں بھول گیا اس سائنسدان کا جس نے بنایا تھا، تو وہ اس قسم کا، یہ جس طرح طالبان بنائے تھے امریکہ نے اور پھر طالبان امریکہ کو ہی پڑ گئے تھے، اسی طرح وہ یہ داعش کے لوگ بنائے امریکہ نے تھے اور اپنی جنگ لڑنے کے لیے، لیکن وہ پھر ان کے امریکہ کے خلاف پڑ گئے۔ تو ابھی وہ جنگیں ہو رہی تھیں، اور پھر وہ عمران کے ذریعے سے ٹرمپ نے وہ جنگ ختم کروائی طالبان والی، اور اب سچویشن جو ہے یہ اسرائیل کی وہ بھی اسی ایکسٹینشن ہے، یہ اسی واقعے کی، جب سے ٹرمپ نے جو پہلی ٹرم میں جو کچھ کیا تھا اس کی کنٹینیویشن تھی۔ 7 اکتوبر کو جو ہوا، حماس نے جو اٹیک کیا تھا، وہ اصل طور پر وہ تھا ایک ایسی موو تھی حماس کی طرف سے کہ سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے پائے۔ اس طرح یہ آج سچویشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنی مفادات کا مستقبل کی خاطر، تو اس وجہ سے یہ سچویشن اب ایسی آ گئی ہے جس میں اسرائیل نے خود
اب شو کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں لانے دے گا، بلکہ ایران کو دبانا چاہتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہاں کے رجیم چینج تو ہوتا ہی ہے مقاصد. جب آپ کسی ملک پہ جاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں اور اس کو شکست دے دیں تو رجیم چینج تو خود ہو جاتی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ ایران جو ایک اسلامی دنیا کی طاقت ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے ایران تسلیم کبھی نہیں کرے گا، یہ میں بتا دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اقوام متحدہ میں اگر ہم بات کریں تو روسی مندوب نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے حالیہ حملے مشرق وسطیٰ کو جوہری تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جو عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. عالمی برادری اس خطرے کو روکنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کوئی کردار ادا کرے گی؟ اور ایک اور چیز بھی ساتھ، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی رابطہ ہوا ہے محمد بن سلمان کے ساتھ، اس کو آپ کس پیرائی میں دیکھیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک عالمی برادری یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے، اس میں دنیا نہیں شامل، یعنی ورلڈ از ناٹ انکلوڈڈ ان دس. اس میں یہی چوکیدار ہیں جو دنیا کے بنے ہوئے سٹیک ہولڈرز، بڑی طاقتیں ہیں، یہ ہیں عالمی برادری. یہ اب عالمی برادری کا نام لے کر دنیا چلاتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. تو عالمی برادری، رشیا نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اب ہر چائنا بھی یہی کہے گا کیونکہ نام استعمال کرنا ہے. اور رشیا اور چائنا مل کر اب سلامتی کونسل میں، اگرچہ وہاں ویٹو امریکہ کا ہمیں ہر وقت رہے گا، وہ چائنا اور رشیا اس ویٹو سے نجات نہیں دلا سکتے. لیکن یہ ہے کہ ان کا پریشر، یہ پہلے بھی جو آپ نے ذکر کیا، جب میں سیریا کا میں نے کہا تو ایران اور رشیا اور چائنا، انہوں نے جا کر امریکہ کا جو ایکشن تھا سیریا میں اس کے خلاف بیلنس ڈالا تھا، اور جس کی وجہ سے اسد کی حکومت قائم رہی اتنے سال. اب وہ کمزور پڑ گیا سلسلہ جو ہے، اور اس کی ختم ہو گئی، وہاں ان کی اپنی مرضی کی حکومت آ گئی امریکہ کی. تو اب جو ہے اپنا پراکسیز کا سلسلہ نہیں ہے. ایران بذات خود یہ جنگ لڑے گا اور لڑ رہا ہے. ابھی مجھے پتا ہے کہ ان کی ایئر ڈیفنس کمزور ہے. ہاں بالکل ایسے، and they have accepted it also کہ ہمارا ایئر ڈیفنس ہیک ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کریں گے، اس کمی کو پورا کریں گے. ایرانی جو ہے وہ بہت ہی ایک قوم ہے، اصل قوم جو ہوتی ہے دنیا میں. مثال کے طور پر میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہاں پہ کبھی ان کو احساس نہیں ہوا کہ وہ کوئی احساس کمتری ہو کہ گورے آ گئے تو ان کے نیچے لگ جائیں گے، ان کی بات مانیں گے. کبھی انہوں نے برابری کے علاوہ کبھی کوئی اور رویہ نہیں رکھا. تو اس وجہ سے یہ سوچنا کہ یہ اسرائیل اس پہ ایران پہ حاوی ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا. البتہ نقصان ضرور ہوگا. obviously ٹھیک ہے، ہم سب جنگ جہاں بھی ہوگی تو اس کا نقصان ہر طرف پھیلے گا، ہر طرف ضرور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. شمشاد احمد خان جاتا ہے جی کہ یہ ختم کی جائے جنگ، اس کے لیے ضرور پیدا ہونی چاہیے sooner rather than later. ٹھیک. اچھا سر، لاسٹ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا اس پوری صورتحال میں ویری شارٹلی، میرے پاس ٹائم بالکل شارٹ ہے، پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے، پاکستان نے، فورن آفس نے کرائسس سینٹر بنایا ہے، 24/7 کنیکٹ کیا ہوا ہے اور کنڈیم بھی کیا ہے سینٹ کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر نے. واٹ ایلس پاکستان کین ڈو ان آل دس؟ خیر وہ دیکھیں، وہ تو جو کرائسس سینٹر ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن میں فورن آفس کا روٹین ہے، اور وہ بڑی اچھی بات ہمیشہ ہوتی ہے. اور وہ اس وجہ سے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ چونکہ پلگرمز کے بہت جاتے ہیں ہمارے ایران اور ارد گرد دوسرے مقامات پر، ان کی ویلفیئر کے لیے فورن آفس کو انگیج رہنا پڑتا ہے. لیکن ادروائز آلسو پوزیشن ٹھیک ہے جو ہماری رہی ہے ہمیشہ ایران کے ساتھ یکجہتی والی، تو وہ پوزیشن ہمیں مینٹین رکھنی پڑے گی. اور باقی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے ہمیں کرنا پڑے گا بیک یارڈ کے طور پر ایران پہ. اور یہ ہمیشہ رہی ہے روایت، دونوں نے میوچلی ہمیشہ پرووائڈ کیا ایک دوسرے کو اسٹرینتھ اور مدد جو ہوتی ہے. وہ چاہے کے حملے اور جنگیں جو تھی پاکستان کے خلاف یا ایران کے خلاف جو جنگ عراق کی تھی، تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد ہم نے دی ہے اور یہ رہے گی ابھی بھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. قطع نظر اس کے کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے. اور مجھے یقین ہے ہمارے لوگ جو ہیں ڈرائیور کی نشست میں، ڈرائیور کی سیٹ پہ، وہ اچھے طریقے سے اس ساری چیز کو مینیج کریں. بالکل ٹھیک سر، پوائنٹ آ گیا جی، ٹھیک ہو گیا. شمشاد احمد خان صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی.
اور جس وقت بریک سے واپس آئیں گے تو خورشید محمود قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین میرے ساتھ ہیں خورشید محمود قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ رہے ہیں پاکستان کے. سر بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. قصوری صاحب نیتن یاہو اور اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ڈرون پہلے سے ایران میں موجود تھے اور ہم نے انہیں وہیں سے اڑایا ہے جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا. سر کیا یہ ممکن ہے کہ ایران میں جو جگہیں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو حاصل ہیں وہاں سے اسرائیلی ڈرونز کو ایران میں داخلے کی مدد ملی ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوسناک بات ہے اگر یہ صحیح بات ہے کہ ایران کے اندر سے اڑا ہے. دوسری چیز میں کہنا چاہوں کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، لیکن مجھے بہت صدمہ ہوا جب ان کے ٹاپ سائنٹسٹ اور ٹاپ جرنیل اپنے گھروں سے مارے گئے. جب جنگ ہوتی ہے اور ہر بندے کو نظر آ رہا تھا، نیو یارک ٹائمز کی جب وہ سٹوری آئی ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ کہا اپنے نان اسینشل جو غیر ضروری ان کے وہاں نمائندے تھے ڈپلومیٹک مشنز میں فیملیز کو کہ واپس آ جاؤ، تو اندھوں کا بھی نظر آ رہا تھا کہ حملہ کرے گا. تو حیرانی کی یہ بات ہے کہ یہ لوگوں کو کیوں اندازہ نہیں تھا کہ ان پہ حملہ ہوگا. اگر ان کو سپوزنگ کسی سورس سے ایشورنس بھی دی گئی تھی کہ جی ہم سویلینز پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم ملٹری انسٹالیشن پہ کریں گے، انہوں نے مانا کیوں؟ ان کو تو ہونا چاہیے تھا بنکرز میں، تاکہ اسرائیل کی بات پہ اعتبار کیوں کریں. اگر اسرائیل نے کوئی ایشورنس دی بھی تھی، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، تو ان کا پہلی تو افسوسناک بات ہے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب جنگ کی حالت میں ہو آپ کوئی رسک نہیں لے سکتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا. اب وہ کس طرح ان کو ملا یہ بھی افسوسناک ہے کہ وہ ان کے اندر بیٹھ کے انہوں نے اڑا دیا. اب میں اس پہ کیا کہوں، ہمارا برادر ملک ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، جو اس وقت کی پوری صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جس طرح کے میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے سب کے لیے. سر جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہوئی تھی، امریکہ نے ثالثی کا کردار، ہم دیکھتے ہیں اب رشیا اس طرف آ رہا ہے کہ جی وہ کرنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کی محمد بن سلمان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. اس طرح اس دونوں سینیریوز کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جنگ اگر نہ ختم ہوئی تو آپ حیران ہوں گے، پاکستان، بھارت، ایک تو بنگلہ دیش ہمیں نقصان ہوگا، امریکہ کو نقصان ہوگا، جتنی عرب ریاستیں ہیں گلف کی ان کو نقصان ہوگا. تو اس لیے اگر آپ یہ سامنے رکھیں بات، تو جو خبریں آ رہی تھی شروع میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش تھی کہ جنگ نہ ہو اور وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایران کو منائیں نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے میں، اور اس لیے یہ ممکنات میں ہے، کیونکہ کئی لوگ تو کہہ رہے تھے بکواس ہے، یہ تو ملی بھگت ہے، امریکہ کی بغیر کس طرح جرأت ہو گئی اسرائیل کی کہ اس نے حملہ کر دیا. میں اس پروسیس سے خود گزرا ہوں. ہم امریکہ کے اتحادی تھے، میں سیکورٹی کونسل کو پریزائڈ کر رہا تھا، پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر تھا، اور ایران حملہ کرنے جا رہا تھا عراق پہ. ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی امریکہ کی، حالانکہ ہم اس کے الائز تھے، اور سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کیا، بلکہ لیڈر ہمارے جو تھے، میں کہوں گا فرانس کے اس وقت وزیر خارجہ تھے ڈومینیک د ویلفون. ہم نے کوشش کی کہ امریکہ کو نہ اجازت دیں، اور ہم باوجود اس کے کہ امریکہ کے اتحادی تھے ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی. مجھے ڈونلڈ رمسفیلڈ نے کہا ذاتی طور پہ کہ قصوری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے تو مسلمان دوست بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا نام بتاؤ، انہوں نے کسی کا نام نہیں بتایا. تو میرا کہنا یہ ہے ہم نے تو مخالفت کی تھی، امریکہ کے ہم الائز تھے، اب اسرائیل اور امریکہ بھی الائی ہیں. تو میں یہ ممکنات میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک جا کے ان کے انٹرسٹ کامن ہے، اور ایک حد تک شاید اس میں فرق پڑ جائے. فرق کیسے پڑے گا؟ خبریں آ رہی تھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے ہیں، اور وہ 4-5 ان کے راؤنڈز ہو گئے تھے اومان کے اندر، اور اگلا راؤنڈ شاید بنڈے کو ہونے جا رہا تھا. اب اسرائیل نے عین ممکن ہے، یہ میں تو یہ چیز چھپی نہیں رہے گی
کہ یہ ملی بھگت ہے، ٹرمپ صاحب ملے ہوئے ہیں یا نہیں، یہ بالکل واضح ہو جائے گی چیز، 10-15 دن میں واضح ہو جائے گی۔ اس وقت اسرائیل نے 2-3 چیزوں کا فائدہ اٹھایا۔ ایک تو اس نے یہ دیکھا کہ میں نے اس طرح کمزور کیا ایران کو، اس کے تمام اتحادی جو تھے، چاہے حزب اللہ لبنان میں، حماس کے لوگ جو غزہ میں تھے، اسی طرح شام میں جو اتنی زبردست تبدیلی آ گئی ہے، ریجیم چینج ہی ہو گئی ہے، وہ پریزیڈنٹ اسد کی جو ان کی پرو ایرانین ریجیم تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ملے گا، اور پھر انہوں نے جو پہلے آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے حملے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ایران کے ریڈار میں کیا کمزوریاں ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ملے گا، امریکہ مانے یا نہ ملے ہم امریکہ کو منا لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو دونوں پارٹیز ہیں وہ ٹوٹلی پرو اسرائیل ہے، ان کے پیچھے اسرائیلی لابیز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز کو، تو یہ ممکنات میں ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا بات چھپے گی نہیں، لیکن اس کے نتائج ضرور نکلیں گے۔ اگر اسرائیل نے ان کی مرضی کے خلاف کیا یا ان کی ملی بھگت سے کیا، اگر تو مرضی کے خلاف کیا ہے تو پھر اسرائیل کو مزید جنگ چلانے میں کافی مشکلات ہوں گی، کیونکہ امریکہ جو ہے ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ امریکہ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے کارل ونسن، ایس ایس کارل ونسن، وہ روکتا ہے۔ برطانیہ، یہ ان کے جو الائز ہیں وہ مدد کرتے ہیں اسرائیل کی کہ وہ جو ڈرونز یا یہاں میزائلز ہیں ان کو روکیں۔ اب اسی لیے ایران نے وارننگ دی ہے ان ملکوں کو کہ اگر تم نے ہماری میزائلز کو روکا اسرائیل پہ جانے پہ تو ہم تم پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ جو ہے بالکل ممکنات میں سے ہے، لیکن دیکھنا تو یہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا۔ اب یہ کہ ہونا کیا چاہیے، ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کیونکہ مجھے ذاتی تجربہ اس بات کا کہ اب کیوں کراؤن پرنس نے فون کیا ہے۔ ایک زمانے میں تمام عرب ملک، جب میں فارن منسٹر تھا تو مجھے کہتے تھے کہ تمہارے ایران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور میرے تھے ان کے تمام وزرائے خارجہ سے اور ان کے صدر سے بھی، احمدی نژاد سے بھی، دوسروں سے کہتے تھے ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں۔ تو میں نے کہا تمہارے معاملات سے کیا مراد ہے؟ ان کا جی فلسطین میں دخل دیتے ہیں، یہ بحرین میں دیتے ہیں، یہ شام میں دیتے ہیں، یہ عراق میں دیتے ہیں۔ اب یہ تو ان کی سوچ تھی، ایران یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی انقلابی حکومت ہے اور وہ اپنا انقلاب جو ہے وہ چاہتا تھا اس کا اثر پھیلے۔ تو یہ جو ہے اس وقت ان کو ایران سب سے بڑا خطرہ نظر آتا تھا۔ جس طریقے سے اب بدمست ہاتھی کی طرح اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا ملک فارغ کیے جا رہا ہے، اس نے لبنان پہ، اس نے فلسطین میں جو ظلم کیے ہیں، اس کے بعد شام جو علاقے شام عراق ہر جگہ اس میں حملے کیے جا رہے ہیں، اور تو اور مورڈی اور اس میں ایک اور قدر مشترک ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ نہیں بنی ہے، اگر جائیں تو ایک نقشہ لگا ہے کہ پاکستان تو ایک طرف گیا، افغانستان اور بنگلہ دیش اور پارٹ آف ہندوستان بھوٹان کی طرح سارے اس کے حصے ہیں، وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت کے۔ اگر آپ پارلیمنٹ ان کے کسی ایکسٹریمسٹ سے پوچھ لیں جا کے اسرائیل میں، تو اس نے جو اس کے دماغ کا جو نقشہ ہے اس میں تو سارا مڈل ایسٹ بھی میں مصر کے حصے شامل ہے، سعودی عرب کے شامل ہے، تو ان کی سوچ ایک جیسی ہے۔ اس لیے اب جس جیسے یہ بدمست ہاتھی کی طرح حملہ کر رہا ہے، میری یہ اندازہ ہے کہ اب عربوں کو، ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ اصلی خطرہ اسرائیل ہے، ایران نہیں ہے خطرہ، اصلی خطرہ اسرائیل ہے۔ اور اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے، اور میں خوش ہوں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اور اس سے پہلے ان کے بھائی جو فارن منسٹر، ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے تو جا کے ملاقات بھی کی تھی پر سے ایران میں، ان کو اب وہ اپنی سالیڈیرٹی دکھا رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ میرے حساب میں اگر آج میں وزیر خارجہ ہوتا تو مجھے اندازہ ہے کہ کون سے ملک اسلامی دنیا میں امریکہ پہ اور یورپ کی پبلک اوپینین کو پہ متاثر کر سکتے ہیں، اس کو متاثر کر سکتے ہیں، وہ کون سے ملک ہیں؟ 3 امیر ملک گلف کے، سعودی عرب، یو اے ای اور قطر، جن کے کئی ملکوں میں اڈے ان کے ہیں، کئی پھر ان کی بزنس ریلیشن شپ بہت زیادہ ہے، اور یہ ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔
दो मुल्क इनके पाकिस्तान और तुर्की तारीखी तौर पे इत्तेहादी रहे हैं। सियाटो, संटो, बगदाद पैक्ट, कोई ऐसा अलायंस ही नहीं था जिसमें हम इनके मेंबर साथ नहीं। आज भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में 250th एनिवर्सरी जो आर्म्ड फोर्सेस की है उस पर बुलाया गया है, और तुर्की तो आज भी नेटो का मेंबर है। Exactly. ये दो मुल्क, और इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, अगर हम 6 मुल्क आपस में मिलके, मैं नहीं कह रहा कि OIC को साथ लेके चलें, बाकी मुल्कों को भी साथ लें, हमारी हम आहंगी होनी चाहिए। बिल्कुल हमको ठीक, चाहिए ऐसे ही हम है। अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन मुतासर कर और यूरोप का पब्लिक ओपिनियन मुतासर करें। ये अगर इजराइल को ना रोका गया, ये यूरोप के मफादात को भी तबाह कर देगा, करेगा। सारे अच्छा, इस एरिया में। ठीक। ये अमेरिका के मफादात को भी तबाह कर अच्छा देगा। सर, लास्टली तो जरा ये हमें डिप्लोमेटिकली करना चाहिए। ठीक सर, लास्टली जरा मुझे बताइएगा कि ईरान की मईशत, फ़ज़ाई दिफा जो सूरत हाल रही है, नेवी और फौजी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए, क्या आपको लगता है कि ईरान इजराइल का भरपूर अस्करी मुकाबला करने की सलाहियत रखता है? क्योंकि अर्लियर ये परसेप्शन दी गई थी कि जो है ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ईरान, लेकिन ईरान ने ना सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है बल्कि बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। हाँ जी, इसमें मेरा जवाब ये है, मैं खुश हूँ कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, और इनका आयरन डोम से कुछ बच के मिसाइल निकल गई हैं जिन्हें इनको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ज्यादातर रोक ली गई हैं। इस वक्त कोई बड़ा बेवकूफ होगा जो अपने आप को गलतफहमी में रखे। अमेरिका अगर वाकई इजराइल के पीछे हो, इजराइल खुद एक यूरोपियन पावर है, मैं मिडल ईस्टर्न पावर नहीं समझ रहा, इनकी आबादी जो है वो लगते भी यूरोपियंस हैं, वो यूरोप से आके आबाद हुए हैं। ठीक। जो बेचारे इराक शाम के लोग हैं, उनको तो यहूदी, उनको तो वैसे भी थर्ड क्लास सिटीजन समझते हैं। तो जो एक यूरोपियन पावर को ला के इस्लामी दुनिया के घर में बिठा दिया गया है, और उसकी टेक्नोलॉजी भी यूरोपियन है, इसी वजह से उसने इन मुल्कों को शुरू में 67 वॉर में, उससे पहले आसानी से इनको हराया था। पॉइंट ये है, इजराइल जो है इसको अब समझ आ गई हमारे अरब भाइयों को भी, इजराइल को रोकना असेंशियल है, और अगर इजराइल को ना रोका गया तो पाकिस्तान का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, पाकिस्तान से इजराइल भी घबराता है। क्योंकि जब मुझे मेरी मीटिंग कराई थी, तुर्की के सदर उस वक्त वजीर आजम थे अर्दोआन साहब, इस्तांबुल में मेरी मीटिंग कराई थी इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से इस्तांबुल में, क्योंकि उस वक्त उनके ताल्लुकात इजराइल से बहुत अच्छे थे। अब इतने अच्छे नहीं हैं, और एक कुछ वजूहात थी, मैं प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता, तो हमारे यहाँ फैसला किया गया कि मैं तुर्की में जाके उनको मिलूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब खबरें आई थी इजराइल के अखबारों में, तो उसमें यह आया था इस्लामिक वर्ल्ड की सुपर पावर का वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी, सुपर पावर, वो मिल रहा है इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। उसकी वजह क्या है? दुनिया का एक मुल्क है जो इनको वाकई नुकसान पहुंचा सकता है। हम तो नहीं कहते कि हमारी मिसाइल या बॉम्ब इजराइल के लिए, हमारी तो सिर्फ इंडिया के लिए है। हमने इंडिया पे सर पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल मुल्क है। बिल्कुल ठीक है। खुर्शीद महमूद कुरसूरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।